अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अल-कहफ आयत 29 to 82 कुरान अज़ीम से इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामि कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम। आप कह दीजिए कि हक़ मेरे रब की जानिब से है। फमन शाअ फ़लयुमिन, जो चाहे ईमान ले आए। वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, और जो चाहे उसका इनकार कर दे। यानी एक तरह से धमकी दी जा रही है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से दीन बरहक आ चुका है, जिसकी सदाकत में कोई शुबा नहीं। अब किसी के लिए कोई उज़्र बाकी नहीं। अब लेकिन इख्तियार की आज़ादी है। जो चाहे हक़ को इख्तियार कर ले, जो चाहे इसको ना इख्तियार करे। लेकिन वो ये याद रखे, जो हक़ इख्तियार नहीं करता, कि इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, कि हमने ज़ालिमों के लिए आग तैयार करके रखी है, जिसकी कनातें उन्हें घेर लेंगी। और हदीस में आता है कि जहन्नुम की चारदीवारी आग और शोलों की है, जो 40 मील की मुसाफत की होगी। और वहाँ उनका हाल क्या होगा कि अगर वो पानी के लिए फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद रसी पिघले हुए तांबे के मानिद पानी से होगी, जो उनके चेहरों को भून देगा। बहुत ही बुरा पानी होगा और बहुत ही बुरी रहने की जगह होगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन इसके बरक्स जो लोग ईमान लाएंगे और अमल सालेह करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको कमिट कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों के अजर ज़ाया नहीं करेंगे। यानी उनको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। उनको अदन के बागात मिलेंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहाँ उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, यानी जेवरात से उन्हें आरास्ता किया जाएगा। और वो बारीक और दबीज़ रेशम के हरे कपड़े पहनेंगे, यानी बहुत ही आला लिबास, क़िलत फ़ाखरा और बहुत आला ज्वेलरी से उन्हें अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से तैयार किया जाएगा। और इसमें आराम कुर्सियों पे टेक लगाए हुए होंगे। कितना अच्छा बदला होगा। और जन्नत अच्छी आरामगाह होगी। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको ये नसीब फरमाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला एक मिसाल बयान करते हैं, वज़रिब लहुम मसलन रजुलैन, और आप इनके सामने दो आदमियों की मिसाल पेश कीजिए। दोनों में से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दिए थे, और इन दोनों बागों को खजूर के घने दरख्तों से घेर दिया था, और दोनों के दरमियान खेती भी रख दी थी। यानी एक तरह से बेहतरीन तरीन बाग जिसको कहते हैं, इजहार तकमील नेमत की बात हो रही है। यानी एक ऐसा बाग के जिसमें खजूरों के दरख्त भी हैं, अंगूर भी हैं, और उनके दरमियान भी जो जगह है उसमें भी खेतियां हैं। यानी फुल टाइम वो फ्रूट देता रहता है, एक के बाद एक फसल उसमें आती रहती है। फरमाया दोनों बागों ने फल दिए, यानी खूब पैदावार हुई। और जाहिर है कि जितनी पैदावार उतना माल भी इंसान के पास आता है। और किसी बाग ने फल देने में कमी नहीं की, यानी इतनी ज़्यादा जो है वो पैदावार हुई कि किसी तरह की कोई कमी कसर ना रही। और दोनों बागों के दरमियान हमने एक नहर भी जारी कर दी, यानी उनकी आबाशी का भी इंतज़ाम अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से था। यानी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नेमत की तरफ इशारा है। और उसके पास दूसरे मेवाजात भी होते थे,
تو اس نے اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جاہ و حشم کے اعتبار سے بھی میں تم سے زیادہ عزت والا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے، اسی لیے باغ کی بہت تفصیل سے کیفیت بیان کی گئی کہ یعنی ایک ایسا شخص تھا کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ نعمتیں پا کر وہ اکڑ گیا اور تکبر کا شکار ہو گیا، بجائے اس کے کہ شکر کرتا اور عاجزی اختیار کرتا، اس نے متکبرانہ روش اختیار کی اور وہ اپنی بڑائی بیان کرنے لگا کہ میرے پاس تو مال بھی زیادہ ہے، اور ظاہر ہے جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد بندوں کا بھی اکٹھ ہو جاتا ہے، اور میں نفری میں بھی تم سے زیادہ ہوں۔ لیکن ہوا کیا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنے حق میں ظلم کر رہا تھا، یعنی ظلم کرنے والا تھا۔ کس طرح؟ تکبر کر کے، اکڑ کے۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہنے لگا میں سمجھتا ہوں یہ تو باغ کبھی تباہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس میں تو ہر وقت ایک کھیتی نہیں تو دوسری، اور پھر ظاہر ہے کہ نہر بھی موجود ہے، اس کو تو کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور کہنے لگا مجھے یقین نہیں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر بالفرض اپنے رب کے پاس میں لوٹ کے گیا بھی تو میں اس باغ سے زیادہ اچھا بدلہ پاؤں گا۔ یعنی وہ یہ سمجھا کہ دنیا کی نعمتیں ملنا گویا ایسے ہے کہ اللہ مجھ سے یہاں بھی راضی ہے، اور اگر ایسا کبھی ہوا بھی، اول تو مجھے یقین ہی نہیں ہے، اگر ایسا کبھی ہوا بھی تو وہاں بھی مجھے اس سے اچھا مل جائے گا۔ اس سے اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران کہا کہ کیا تم نے اس ذات باری تعالیٰ کا انکار کر دیا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں اچھا بھلا ایک مرد بنا دیا؟ یعنی اللہ کی مہربانی اور اپنی اصلیت پہ ذرا غور تو کرو۔ کہنے لگا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، یعنی میرا توکل، میرا بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ ہے، دنیا اور دنیا کے مال و اسباب پہ نہیں۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے کیوں نہ کہا کہ جو اللہ چاہے وہ ہوا ہے، اور اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو کوئی قوت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی اب ایک اچھا انسان، ایک مومن ایک دوسرے شخص کو نیک نصیحت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو میرے کرنے سے ہوا ہی نہیں، بلکہ یہ تو میرے رب کی عطا ہے، یہ تو اس کی مدد اور اس کا احسان ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں انعام کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بندے پر کسی نعمت کو اس کے گھر والوں، اس کے مال اور اولاد میں سے، اور وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ موت کے سوا کوئی آفت نہ دیکھے گا۔ یعنی یہ کلمہ کہنے سے، اس پہ یقین رکھنے سے انسان کی جو نعمتیں ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں کچھ بھی اپنے مال اولاد کسی بھی چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرے تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور دل میں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ نہ تو میری کارگزاری ہے اور نہ ہی میں یہ کر سکتی تھی، یہ سب میرے رب کی مہربانی اور اس کی عطا ہے۔ تو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ کلمہ جو ہے وہ بہت کارگر ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اگر تم مجھے اپنے آپ سے مال اور نفری میں کمتر پاتے ہو، اولاد میں کمتر پاتے ہو، تو عجب نہیں کہ میرا رب مجھے تم سے بہتر باغ دے دے اور تمہارے باغ پہ کوئی آسمانی آفت بھیج دے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، دن بدلتے دیر نہیں لگتی، وہ تو صرف کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، وہ دن پھیر سکتا ہے۔ اور کہنے لگا کہ وہ تمہارے باغ پہ کوئی آسمانی عذاب بھیج دے اور وہ صاف چٹیل میدان ہو جائے، یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس سے کبھی بے خوف
نہیں ہونا چاہیے، یا اس کا پانی زمین کی تہہ میں چلا جائے پھر تم اسے نہ لا سکو. یعنی اتنا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی تو نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن اگر یہ پانی وہ کھینچ لے تو پھر تم میں اتنی وسعت اور طاقت نہیں کہ تم اس کی آبپاشی کا انتظام کر سکو اور وہ پانی واپس لا سکو. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ہمارے لیے زمین کے اندر پانی رکھ دیا ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کے اندر وہ پانی نہ رکھے اور اس کو بہت نیچے لے جائے تو میں اور آپ کہاں سے پانی لائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کرنا چاہیے اور ان پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سچے دل سے شکر گزار ہونا چاہیے. اور ہوا کیا کہ اس کی تمام پھلوں کو آفت نے گھیر لیا. وہ احیط بثمرہ، اس کا سارا پھل مارا گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا اس پہ وہ ہاتھ ملنے لگا، یعنی بے بسی سے اور مایوسی سے اور تکلیف سے. جو مال لگایا، جو وقت لگایا، جو محنت لگائی، سب کا سب ضائع ہو گیا. وہ باغ اپنی چھتوں سمیت گرا پڑا تھا، یعنی سارا باغ کا پھل تباہ ہو گیا. اور وہ آدمی کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا. اب یہاں پہ شرکت کیا ہے؟ اس نے کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی. شرک یہ ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے مال اور جتھے پہ بھروسہ کیا تھا، جبکہ بھروسے کے قابل صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور اللہ کے سوا اس کا کوئی ایسا گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اور نہ اس میں انتقام لینے کی قدرت تھی. یعنی پھر اسے کہیں سے کوئی مدد نہ آ سکتی تھی جو اس کو اس خسارے سے نجات دے. فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ولایت اللہ ہی کے لیے حق ہے، یعنی اصل مدد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ہے. بندوں کا ساتھ انسان کا مددگار نہیں ہو سکتا، مال انسان کا مددگار نہیں ہو سکتا. وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ بدلہ اور انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے. تو یہ مثال ہمیں کیا سمجھاتی ہے کہ دنیا کے مال، دنیا کے جاہ و حشمت، دنیا کے کانٹیکٹس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصل مدد، اصل کارسازی اللہ ہی کے لیے برحق ہے. اگر انسان کو کچھ مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور عاجز مزاج انسان بنتے ہوئے بھروسہ پھر بھی اللہ ہی کی ذات پہ رکھے. یہی توکل علی اللہ ہے جو دراصل ایمان کا تقاضا بھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم سے مطلوب بھی ہے. پھر ایک اور مثال بیان کی گئی، نعمتوں کی بے ثباتی کو مثال سے واضح کیا گیا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور آپ ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر دیجئے کہ وہ اس پانی کی مانند ہے جسے ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں. بس اس کی وجہ سے زمین کا پودا گھنا ہو جاتا ہے اور پھر وہ خشک ہو کے بھس بن جاتا ہے، جس سے ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پہ قادر ہے. تو زندگی کی بے ثباتی کو واضح کرتے ہوئے بتا دیا گیا کہ ہر بہار یہ سبق دیتی ہے کہ یہ وقت عارضی اور مختصر ہے. ہر بہار کا انجام خزاں ہے، لہٰذا انسان جب پر بہار حالات میں ہو تو خزاں کے وقت کو نہ بھولے اور ہمیشہ یاد رکھے. اور جن چیزوں پہ انسان زیادہ اینٹتا ہے ان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، یہ قابل فخر چیزیں نہیں. ان سے صرف انسان دنیا کی زندگی میں استفادہ کر سکتا ہے. دنیا میں ان کی وجہ سے انسان سکون اور لذت پاتا ہے، دنیا میں اس کی وجہ سے انسان عزت و شرف پاتا ہے، دنیا میں اس کی وجہ سے انسان سہولت پاتا ہے. لیکن باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں اور اللہ سے اچھی امید کے اعتبار سے بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور اعمال صالح آخرت کی کھیتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو دونوں عطا فرما دے.
تو یہاں پہ واضح کر دیا گیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ آج کا ہمارا یہی جملہ ہے کہ باقی رہنے والی چیز نیکیاں ہیں۔ انسان دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کے جو صدقہ جاریہ کے کام ہیں اس کو فروٹس دیتے رہتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں فراہم کرتے رہتے ہیں، وہ تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں، انجام کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی۔ اصل کام آنے والی چیز، باقی رہنے والی چیز خالص نیت سے کی گئی نیکیاں ہیں، چھوٹی بڑی ہر طرح کی نیکیاں۔ واقعات الصالحات کے بارے میں حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ لہٰذا ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھا دی گئی کہ سچی نیت سے کی گئی نیکیاں، سچی نیت سے کیا گیا ذکر ہی دراصل اللہ کا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیٹیوں کو بھی واقعات الصالحات فرمایا۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ جسے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا، تو اس کی نیک بیٹیاں، نیک لڑکیاں اس سے چمٹ گئیں اور رونے لگیں اور شور کرنے لگیں اور اللہ سے فریاد کرنے لگیں کہ انہوں نے ہم پہ بڑا احسان کیا اور ہماری تربیت میں بہت محنت کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے پر رحم فرما کر اس کو بخش دیا۔ تو بتا دیا گیا کہ مال اور اولاد فی نفسہ ہی تو دنیا کے لیے ہے، لیکن یہ آخرت کے لیے بھی زاد راہ بن سکتی ہے۔ کب؟ جب ہم مال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں لگائیں، صدقہ جاریہ میں لگائیں، تو ہم چلے بھی جائیں دنیا سے تو پیچھے سے ہمیں وہ نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت اور اگر ان کو نیکی کے راستے پہ لگایا تو وہ ان کی نیکیوں کا اجر بھی ہمارے لیے ہوگا، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ اور پھر نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے جب دعا کرتی ہے تو وہ بھی انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بے شمار فائدے کا باعث بن جاتی ہے، اس کے درجات کی بلندی کا باعث بن جاتی ہے، اس کے لیے مغفرت کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دن کی فکر کرنے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو ظاہر پائیں گے اور ہم سب کو اکٹھا کریں گے، بس ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب آپ کے رب کے سامنے صف لگا کر پیش کیے جائیں گے، یعنی کوئی ادھر ادھر بچ کے چھپ کے نہ جا سکے گا، بلکہ صفوں کی صفیں، قطاروں کی قطاریں ہوں گی اور سب سامنے ہوں گے، اور ہم کہیں گے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے نا تم لوگ ہمارے پاس، حاضر ہو گئے نا ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بلکہ تم تو سمجھ رہے تھے کہ تمہارے دوبارہ زندہ کیے جانے کا ہم نے کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب سامنے کھول دی جائے گی، سامنے لائی جائے گی، اور کون سی کتاب ہوگی؟ نامہ اعمال۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور تم دیکھو گے کہ جو مجرم ہوں گے وہ ڈر رہے ہوں گے، کس وجہ سے؟ جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو ان کی بدعمالیاں ہوں گی، اور وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری کم بختی، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کیسی ہے یہ کتاب، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی ہی نہیں بلکہ گن گن کے شمار کر کے اس کو رکھا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ اپنے عمل حاضر پائیں گے، ایون نیت، ارادے، اور صرف معلومات نہیں، صرف عمل نہیں، بلکہ ان کے نتائج تک لکھے گئے ہوں گے، اچھے یا برے، جو بھی کیا ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا،
اور آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یعنی نہ تو وہ نیکی کو درج کرنے سے چھوڑتا ہے اور نہ ہی کوئی گناہ چھپا رہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بھی بچو جنہیں حقیر سمجھا جاتا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ وادی میں اترے، پھر کوئی ایک لکڑی لایا تو کوئی 2 لکڑی لایا اور پھر لوگوں نے اس سے روٹی پکا لی۔ یعنی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بے خوف نہ ہو اور چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھتے ہوئے نیگلیکٹ نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر اس کے لیے جہنم کی آگ جلانے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ پھر انسان کو اس کی تخلیق کا واقعہ یاد کرایا جا رہا ہے اور فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو وہ موقع جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم لوگ اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناؤ گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا پھر بھی وہ جو تمہارا ازلی ابدی دشمن ہے اور اللہ کا نافرمان ہے، تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر اس سے دوستی کرو گے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ سب اس کی پوری ذریت تمہاری دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، فرمایا کہ شیطان ظالموں کے لیے بڑا ہی برا بدل ہے۔ تو ہمیں اس کی دشمنی کو یاد رکھنا چاہیے اور اس سے بچ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت حاضر نہیں کیا تھا۔ کن کو؟ جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو شیطان کے وار کا شکار ہو کر، اور نہ خود انہیں پیدا کرتے وقت اور گمراہ کرنے والوں کو مجھے اپنا مددگار نہیں بنانا تھا۔ اور جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ تم لوگ میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ یا ہلاکت گاہ کو حائل کر دیں گے۔ یعنی دنیا میں یہ مشرک اور شریک اکٹھے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی اور کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، اور مجرمین آگ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، کیونکہ انہیں اب انجام سامنے نظر آ جائے گا اور وہ اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور اس جہنم سے بچنے کا بہترین نسخہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کرتی ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، وہ بحثیں بہت کرتا ہے لیکن حق ماننے کی طرف نہیں آتا، جبکہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس قوم میں جھگڑے آ گئے وہ بھٹک کر رہے گی۔ پھر فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے کسی بات نے نہیں روکا مگر یہ انتظار کہ ان کے ساتھ بھی گزشتہ قوموں جیسا معاملہ ہو، یا قیامت کے دن کا عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اور ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیں اور جہنم سے ڈرائیں، اور اہل کفر باطل شبہات کے ذریعے جھگڑتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے حق کو ختم کر دیں اور میری آیتوں کا اور اس عذاب کا جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جائے تو وہ اس سے منہ موڑ جائے، یعنی اس کو درخور اعتنا نہ جانے، اس کو لائٹ لے، اور جو گناہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کیے ہیں انہیں بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیا ہے، یعنی
اللہ کی آیات سے اعراض کی سزا کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو دل پہ نہ لینا، نہ سمجھنا، امپورٹنس نہ دینا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی آیات۔ اللہ تعالیٰ کانوں میں گرانی ڈال دیتے ہیں، پھر کانوں کو بھلی نہیں لگتی بات اللہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلائیں تو وہ ہرگز اس کی طرف نہ آئیں گے۔ تو یہ جو قرآن سے اعراض ہے وہ انسان کے ہدایت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ فرمایا اور آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر ان کے کرتوتوں پہ ان کا مواخذہ کرتا تو جلد ان پہ عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت وہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ اور ان بستیوں والوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر تھا۔ ان آیات میں جو بات ہمیں سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں غفلت سے جاگ جانا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کی آیات کو دل پہ لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور بیکار بحثوں میں پڑھنے کی بجائے اپنے اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے اور اپنے مقصد زندگی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جو وقت، جو مہلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس مہلت کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اس سے پہلے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے پاس واپسی ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ ہے، ایک سفر انہوں نے کیوں اختیار کیا، اس کے بارے میں امام بخاری اپنی کتاب میں فرماتے ہیں۔ ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ ایک دن وہ بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، تو ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی بھلی نہ لگی، اور بذریعہ وحی ان کو خبر دی گئی کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو آپ سے علاوہ علم رکھتا ہے، آپ اس سے جائیے، اس سے ملیے، اور کہاں پہ ملیں گے؟ جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ اور آپ کو انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں کہ آپ ایک مچھلی لے لیجئے اور اسے بھی اپنے ساتھ رکھیے گا، اور جس مقام پہ وہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی تو وہی آپ کا وہ مقام ہوگا جہاں ہمارا بندہ آپ کو ملے گا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، اپنے شاگرد یوشع بن نون سے کہا کہ میں اپنا سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ پہنچ جاؤں، یا میں مدتوں چلتا رہوں گا۔ حقوق کا لفظ جو ہے وہ 80 to 90 کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ علم کے لیے سفر اختیار کرنے کے لیے کتنی ڈٹرمنیشن ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ میں اس مقام کو پالوں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی علم کے لیے، حصول علم کے لیے، علم کی طلب میں گھر سے ضرور نکلنا چاہیے۔ اب کیا ہوا؟ بس جب وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ پہنچ گئے، بحر فارس اور بحر روم جہاں ملتے تھے، تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے سمندر میں ایک سوراخ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہم تو اپنے اس سفر سے بہت ہی تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا کہ آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جب ہم دونوں چٹان پہ ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے تو میں مچھلی کی بابت بھول گیا، اور صرف شیطان نے ہی مجھے بلا دیا کہ اس کا ماجرا آپ سے بیان کروں۔ وہ تو بڑے عجیب انداز میں سمندر میں اپنا راستہ بنا کے چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ بس دونوں اپنے نقش قدم کا پیچھا کرتے ہوئے واپس ہوئے، یعنی اس مقام پہ جہاں پہ مچھلی غائب ہوئی تھی، کیونکہ وہی مقام تھا ملنے کا۔
تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس سے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، یعنی خاص علم عطا کیا تھا، اور جس سے ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ قال له موسیٰ، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا خضر علیہ السلام سے، هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں تاکہ آپ مجھے رشد و ہدایت کی وہ باتیں سکھائیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، بہت صاحب مرتبہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، لیکن جن سے علم حاصل کرنا ہے ان کے ساتھ کتنی عاجزی اور تواضع کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علم سیکھو، اور علم کے لیے سکینت سیکھو، یعنی صبر و سکون سیکھو علم حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے اندر وقار پیدا کرو اور تواضع اختیار کرو ان کے لیے جن سے تم علم حاصل کرتے ہو، یعنی استاد کے مقابلے میں انسان بہت عاجزی کا رویہ اختیار کرے، اس کا حکم رسول اللہ نے دیا۔ تو بہرحال اب جب انہوں نے ریکویسٹ کی خضر علیہ السلام سے کہ آپ مجھے وہ رشد و ہدایت کی باتیں سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ان پہ تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو علم کے حصول کے لیے ایک شاگرد کے اندر دو چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ صبر اور استاد کی اطاعت، اس کا کہنا ماننا۔ تو انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ میں ایسا کروں گا۔ اس نے کہا اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی تمہیں اس کی بابت کچھ بتاؤں۔ فانطلقا، چنانچہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقھا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے اس میں سوراخ اس لیے کر دیا تاکہ اس میں سوار لوگوں کو ڈبو دیں؟ آپ نے تو بہت خطرناک کام کیا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بات میں بھول گیا تھا اس پہ میرا مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پہ سختی نہ کیجیے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ دونوں کی ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ آدمی کو اس پر بغیر قصاص واجب ہوئے قتل کر دیا، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بہت ہی عجیب کام کر دیا، یعنی ایک بڑا ہی ناپسندیدہ سا کام ہے جو آپ نے کر دیا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی بابت سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، میری جانب سے آپ عذر کی انتہا کو پہنچ چکے۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ہوٹلز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو جو بھی مسافر ہوتے تھے وہ بستی والوں ہی کے مہمان ہوا کرتے تھے، تو اور بستی والے مہمانی کرتے بھی تھے اس زمانے میں، لیکن انہوں نے ان دونوں کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر اس بستی میں دونوں کو ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے وہ دیوار جو گر رہی تھی اس کو بنانا شروع کر دیا اور کھڑا کر دیا، سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پہ کوئی مزدوری لے لیتے ان سے، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور آپ ان کے
جو ہے وہ دیواریں بنا رہے ہیں، اور اگر آپ چاہتے تو اسی دیوار کی اجرت ہی لے لیتے، ہمیں کھانا مل جاتا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اس نے کہا میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی یہی گھڑی ہے، جن باتوں پہ تم صبر نہ کر سکے تھے میں تمہیں ان کی تعویل بتاتا ہوں۔ وہ کشتی کچھ غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ میں نے اس میں عیب پیدا کرنا چاہا، اس لیے کہ ان کے علاقے کے بعد ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا، اور وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ بہت ایمان والے تھے۔ میں ڈرا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے کفر اور سرکشی کا ان دونوں پہ اثر ڈالے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدلے انہیں کوئی ایسا لڑکا دے جو نیکی اور پاکیزگی اور شفقت و رحمت میں اس سے بہت بہتر ہو۔ اور وہ دیوار اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ بھرپور جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ آپ کے رب کی ان کے لیے رحمت تھی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ باپ کی نیکی اولاد کی جانی اور مالی حفاظت کا باعث بنی۔ ترمذی شریف میں حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صالح آدمی کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان اور اس کے ارد گرد کے خاندانوں کی حفاظت فرماتا ہے جب تک وہ بندہ ان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ سبھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوتے ہیں۔ تو کسی ایک نیک صالح بندے کا ہونا بھی بڑی خیر اور حفاظت کا باعث بن جاتا ہے انسان کے لیے، اسی لیے صالحین کا ساتھ اپنانا بھی چاہیے اور رکھنا بھی چاہیے، اور پھر یہ کہ ماں باپ کی جو نیکی ہے وہ نسلوں تک فائدہ دیتی ہے۔ اب انہوں نے یہ بات بتائی کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ کام خود سے خود نہیں کیے، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ تعویل ہے ان باتوں کی جس پہ آپ صبر نہ کر سکے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رحمت من ربک کس کو کہا گیا کہ ایک کشتی جو تھی وہ عیبدار کر دی گئی، اور ایک لڑکا جو تھا وہ قتل کر دیا گیا۔ یہاں پہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ سچا اعتماد سکھایا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھیں، اور یہ سمجھیں کہ اس کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے خیر ہے، اگرچہ وہ ہمیں سامنے نظر نہ بھی آتی ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے کے لیے خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، اور یہ خیر صرف اس دنیا تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہوتی بلکہ فار دا گریٹر گڈ اس کو کسی تکلیف یا مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے اور اس کے فیصلوں پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اس کا جو بھی فیصلہ ہے میرے حق میں یقیناً اسی میں میری بھلائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔